अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लंदन से लेके आ रहे हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम जिसके बारे में आप मुसलसल सुनते रहे हैं। एक ऐसा इशू जो आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, वो बच्चे जो वेस्ट में पढ़ने के लिए आना चाहते थे। इस वजह से कि हमारे मुल्कों की तारीख इस तरह लिखी हुई है कि हमारे लीडर्स जब जब उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेहरू हों, जिन्ना हों, इकबाल हों, वो बरतानिया पढ़ने के लिए आए थे। इस वजह से बताया जाता था कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर बंद हुए हैं, सैकड़ों कॉलेजेस। इनफैक्ट वो कौन लोग चलाते थे, उनको किस लिए इजाज़त मिली थी, वो किस तरह इन मुल्कों में जाके स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जो है बहाने से, हीले से यहाँ पर लाने की कोशिश करते रहे। और बाज़ औक़ात इन जेन्युइन केसेस में कि दे वर ऑफरिंग बेटर एजुकेशन इन दिस कंट्री, सो व्हेन दे कैन गो बैक टू वट एवर कंट्रीज आर कमिंग फ्राम, उनके लिए नौकरी लेना जो है थोड़ा सा बेहतर हो। इस वजह से कि हमारे ममालिक में पढ़ाई जो है वो ड्रिवन होती है उसकी जो होप्स हैं नौकरी के लिए। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारी कोशिश होगी कि कुछ उन स्टूडेंट से बात की जाए जो यहाँ पढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को बड़े करीब से देखा है। इस वजह से कि हर साल हज़ारों बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां इन मुल्कों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, साउथ एशिया से। और उसके बाद जो स्टोरीज हैं उनमें बाद स्टोरीज जो हैं, हो सकता है यहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं उनकी स्टोरीज उतनी ग्रिम ना हो, लेकिन सम ऑफ द स्टोरीज आर वेरी ग्रिम। उनकी जो सिचुएशन है, जिस तरह उनके माँ बाप ने उनको पैसे दिए हैं, जिस तरह यहाँ भेजा है, और उसके बाद जो ड्रीम है और एक अच्छी ज़िंदगी का, वो बहुत ज़्यादा डूबियस हो गया है। उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए, यहाँ हुकूमत क्या कर रही है या क्या नहीं, ये हमारे आज प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो तीन साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर जहांगीर खान उस्ताद हैं और यहाँ लंदन के एक कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, उनसे बात करेंगे। आफ्ताब आरिफ लंदन बेस्ड थिंक टैंक के यहाँ पर एनालिस्ट हैं और इस सारी सिचुएशन को बहुत करीब से देखते रहे हैं। आरिफ अनीस मलिक एक लंदन के थिंक टैंक के साथ जो है उनका वास्ता है, और साथ साथ इंडस्ट्री के इंसाइडर हैं। बहुत से कॉलेजेस जो बंद हुए हैं उनके हालात को जानते हैं। जेंटलमैन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर शामिल हुए। आफ्ताब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूँ, ये पिछले 5-6 साल के अंदर हम लोग जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए आए थे तो हमें भी यही बताया गया था कि इंग्लैंड जो है वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन मिलती है। उस ज़माने में मुझे याद है 93 में आई पेड अराउंड अबाउट 9,000 पाउंड्स। अब ये पता लगता है कि लोग बाज़ औक़ात 500 पाउंड, 1000 पाउंड, 1500 पाउंड, डिफरेंट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता, वो दे के यहाँ आ सकते हैं, उनका वीज़ा लग सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा जो आर्गुमेंट है वो ठीक है या आप समझते हैं मैं गलत कह रहा हूँ? आई थिंक आमिर द सिचुएशन स्टिल रिमेन्स द सेम। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई एंड यूनिवर्सिटीज़, वो स्टिल दे चार्ज द सेम फी एंड एवरीथिंग। आई थिंक द इशू जहाँ पे डिस्कनेक्ट आया है वो आया इमिग्रेशन एंगल के, इमिग्रेशन स्टेज के ऊपर। आई वुड से दैट्स वेयर के जो वीज़ाज़ हैं वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे चले गए, so there were no interviews, there were no checks and balances, and a lot of students were granted visas on an issue of a down payment, which was then on the documents was shown to the government here that they have paid the full fee up front. और फीस का क्वांटम मोर और लेस वही है जो आपने पे किया था। प्रॉबली अब फीसें और ज़्यादा हो गई हैं। जो टॉप एंड स्कूल्स हैं, दे वुड चार्ज यू अराउंड 25-30,000 पाउंड्स फॉर अ मास्टर्स डिग्री। लेकिन ये कि जो कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वुड चार्ज यू अराउंड से 7-8,000 पाउंड्स। सो द डिफरेंस व्हेन वी स्टार्टेड हियर अवर एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री was 9,000 to 10,000 pounds. Now it's 25 to 30,000 pounds. But this is you're talking about the high-end schools. The high-end schools. अब जो डिस्कनेक्ट आया वो ये आया कि लोअर एंड स्कूल के ऊपर आपके पास एक पूरी माफिया बन गई एजेंट्स की, who would promise students a very good life in UK. They can work there, they can earn money, they can pay their fees, and this is not true. I would say this very loud and clear. In this country, if you want to come, and if you're coming as a student, there is no possibility that you can work.
even if you are allowed to work, because if you are in a good school, it's very difficult to manage even your studies. Year upon year इन मुल्कों के अंदर हमने ये देखा कि बाकायदा सेमिनार्स हो रहे हैं बड़े होटल्स के अंदर, अखबारों में इश्तहार लगते हैं, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट चलती है कि फलां दिन इतने पैसे दे के 10,000, 20,000, 5,000 व्हाटएवर, ठीक है, इन सेमिनार्स में शिरकत करें और उसके बाद द रोजी पिक्चर व्हिच इज शोन टू दीज स्टूडेंट्स, ये जो फ्रॉड हो रहा है, अगर फर्ज किया, आई एम नॉट सेइंग अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट को भी पता है, इसका मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता होगा, ठीक है ना। अलकायदा को उन्होंने पकड़ लिया था, ये जो दूसरे कायदे हैं जो चल रहे हैं, जिस ग्रुप का अलफायदा ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर उन लोगों ने तो मिलियंस बना लिए होंगे। तो ये जो फ्रॉड का काम है ये गवर्नमेंट्स की नाक के नीचे हो रहा है, उनको पता नहीं था इसका। नहीं, कुछ एक कॉलेजेस हैं जिन्होंने मिलियंस बनाए हैं, जो कि ये मिडिल ग्राउंड में ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर प्रॉमिसिंग डिग्रीज फॉर विच दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट। दे हैव गॉट सम एफिलिएशंस फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज, एंड व्हेन दोज यूनिवर्सिटीज स्टेप इन, वो जो उनके स्टैंडर्ड्स देखते हैं, उनके कोर्स वर्क देखते हैं, और आई नो देयर लवली स्टूडेंट्स अराउंड हियर, दे वुड हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ सॉर्ट ऑफ गेटिंग देयर वर्क असेस्ड। फिर वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, दे स्टार्ट मेकिंग जो फेलियर रेट है वो बहुत बढ़ जाता है बच्चों का, और वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि बच्चे कहते हैं कि हम पास नहीं हो पा रहे, बिकॉज ये कि हमें जो प्रॉमिस किया गया था इट वुड बी स्मूथ सेल, वो होती नहीं है। इशू ये है कि जो उस एंड पे जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त, और आई वुड इंक्लूड श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इंडिया इन द सेम सब कॉन्टिनेंट, जो सबसे बड़ा बिजनेस इस वक्त है वो है एन ईजी टू मेक मनी इज बिकमिंग अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट और एजुकेशनल कंसल्टेंट। यू कुड सी दोज बोर्ड्स ऑन 20 boards on one building kind of thing. So that's where they are being misled at that stage, where they're okay, making their decisions. We'll come back to that issue और बहुत सारे और इशू। आरिफ, आपने देखा है यहाँ पे जो पिछले 1, 2, 3 साल में जिस वक्त ये सारी चीजें बाहर आई, और हो सकता है उनमें से बाज ट्रिगर केसेस बने हों, और हमें पता है कि अप नॉर्थ जब एक केस हुआ जिसमें पाकिस्तानी बच्चे पकड़े गए थे और उनका ताल्लुक जो है वो टेररिज्म वाली जमातों से जोड़ा गया था, उसके बाद उनको पता कि इनका ताल्लुक टेररिज्म वालों से तो नहीं है, लेकिन एक और किस्म के टेरर से जरूर था, ठीक है। और उसके बाद से जब सवालात चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उठे, अखबारों में लिखे गए कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है लोगों को यहाँ लाने का, उनके वीजाज जो हैं जिस तरह इशू होते हैं, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जो सर्टिफिकेशंस है, उसके ऊपर पकड़ की है, कॉलेजेस बंद हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि मतलब आपको पता होगा कि कितने कॉलेजेस बंद हुए हैं, एनी वेग आइडिया? थैंक यू आमिर साहब। कॉलेजेस के हवाले से मुख्तलिफ फिगर्स सामने आती रहती हैं, लेकिन तकरीबन कोई कहा जाता है कि 5,000 से 5,500 तक के आसपास के कॉलेजेस पिछले 3 साल के अंदर बंद हुए हैं। और इवन लंदन के अंदर जब आज से 2008 या 9 में जब कॉलेज जो फंक्शनल्स थे, जो वाकई काम कर रहे थे, उनकी तादाद हज़ारों में थी। अब वो तादाद इस वक्त तकरीबन कोई 500 से भी कम रह गई है। ये तो आम तक जो लेजिस्लेशंस आई हैं QA के इंट्रोडक्शन के बाद, जो भी क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बाद से इस सारे मामले में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक मुझे तजर्बा है मुख्तलिफ पॉलिसी मीटिंग्स के अंदर, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी, जहाँ इस पर्टिकुलर इशू पे बहस होती रही है, ये तकरीबन पूरी जो इंडस्ट्री है ये 4 से 7 बिलियन पाउंड्स के आसपास की इंडस्ट्री है, और ये फिगर जो है वे वेरी करता है, तकरीबन कोई 2-3 बिलियन पाउंड्स के आसपास। अब ये जिस तरह हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 बिलियन पाउंड्स इज दैट्स क्वाइट अ ह्यूज फिगर। इसके अंदर जो एक एनालिसिस हुआ, ये उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो वो स्टूडेंट्स जो कि हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ रहे, और वो जो दरमियान का जो कि इन्होंने भी तबसरा किया उसके ऊपर कि जो डिप्लोमा लेवल के आसपास जो क्वालिफिकेशंस हैं, कॉलेजेस इस गैप को यूटिलाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर बुलाने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स उसमें आते रहे, उसमें जो गालिब अक्सरियत है, तारिफ कसूर तो फिर कॉलेज का था ना, स्टूडेंट्स का तो नहीं था। बिल्कुल कॉलेजेस का था, और कॉलेजेस तो दे वर डूइंग इट टू मेक मनी। और इसमें आपका जो तबसरा है वो बिल्कुल ठीक ठाक, दैट वाज वन ऑफ द क्विकेस्ट मीन टू लाइक बिकम अ मिलियनेयर, नॉट ओवरनाइट बट देन अ फ्यू वीक्स, अ फ्यू मंथ्स। तो उनको तो बड़ा क्लियर था कि उनको एक ग्राउंड मिल गया, और अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे गैप्स मिल गया उनको जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। फॉर एग्जांपल एक बड़ी दिलचस्प उसमें ऑब्जर्वेशन है कि 2011 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन दी UKBA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर से कि मार्च नेक्स्ट ईयर से सिर्फ IELTS जो स्टूडेंट्स करेंगे सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ सकेंगे और एडमिशन ले सकेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन जो प्राइवेट कॉलेजेस ने किया वो ये था कि मार्च से 2012 तक जितने भी IELTS के बगैर स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं,
اور صرف اسی پیریڈ کے اندر تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے آس پاس وہ اسٹوڈنٹس آ گئے جو کہ انڈر میٹرک تھے, جو کہ انگریزی کا ایک حرف یا ایک لفظ یا ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے تھے. اب اپنی طرف سے UKBI یا جو گورنمنٹ تھی وہ ٹرائی کر رہی تھی اس کو اسٹریم لائن کرنے کی, لیکن وہ پھر وہ ابیوز ہو گیا. چلیے اگر فرض کیا گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, if you allow me to be the devil's advocate, کہ انہوں نے کوالٹی ایشورنس کی وجہ سے یہ جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کی ہو کہ یہ بچے جو ہیں ایٹ لیسٹ کہیں جا کے اپنی ڈگری دکھا کے کوئی نوکری لینے قابل تو ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بچے جو کالجز بند ہوئے ہیں, جن کے پیسے پھنس گئے ہیں, and that money might be millions of pounds, ان بچوں کے پاس کیا ریکورس ہے؟ وہ اب مطلب اس مارکیٹ کے اندر ہیں, ان کو نئے کالج کا نہیں پتا, بیکاز they were brought here through one stream of operation. انفارچونیٹلی اس میں تو بہت ہی ٹیریبل قسم کے کیسز ہیں, اور these students are hundreds and thousands. ایسا بھی ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے سے چاہے اپنے والدین سے پیسے منگوا کر یہاں پر دن رات کام کر کے 5,000 پاؤنڈ ایک کالج میں جمع کرائے, اور اگلے دن جب اسی کالج میں اپنا وہ کیش لیٹر لینے کے لیے گیا تو کالج کلوز تھا, اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ UKBI کے فلاں اقدام کی وجہ سے یہ کالج کو بند کر دیا گیا. اور اس میں ایک جو ماڈس آپرینڈی ہے جو کالج یہ یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کالج کو بینکرپٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ UKBI Any mechanism to get their money back or no? There is no mechanism at all. وہ میکنزم صرف اس صورت میں ہے جس طرح کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کالج کو سو کر سکتے ہیں, لیکن کالج کو سو کرنا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے لوکنگ ایٹ دا فگر, لوکنگ ایٹ دا سم سولیسٹر بیرسٹر, اور ان کی کاسٹ جو انوالو ہوتی ہے سے کہ 1,500-2,000 یا 2,500 پاؤنڈ کا ایشو ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو کہ اپنا باٹم ڈالر یا پاؤنڈ جو ہے وہ اسپینڈ کر چکا ہے پہلے اسی چیز کے اوپر, وہ مزید اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس سوائے انلیگل ہونے کے یا سوائے غائب ہو جانے کے اور ایک گھوسٹ اپیرنس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس چانس نہیں رہتا. پروفیسر جہانگیر, آپ لنڈن کے ایک کالج میں پڑھاتے ہیں, آپ نے بھی یہ ساری اس طرح کی سٹوری سنی ہوں گی, آپ کے پاس بھی ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہوں گے جو کسی ایک کالج کے بند ہونے کی وجہ سے یا جینوئن جس کالج میں آپ پڑھاتے ہیں اس کالج میں فرسٹ پورٹ آف کال کے طور پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو پرائیویٹ کالجز ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے آپریٹ کرنے کی, اور ایجوکیشن اس ملک کے اندر ہمیشہ سے بزنس رہا ہے, آکسفورڈ کیمبرج بھی کسی زمانے میں مدرسے ہی تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن یہاں دی جا رہی ہے وہ کوالٹیٹیولی کتنی بہتر ہے اس ایجوکیشن سے جو بچے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا میں حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کرائٹیریا میں سب سے نمبر 1 چیز جو ہے whether the person can speak English or not. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم اسکائپ انٹرویو فکس کراتے ہیں. if a person cannot speak English via Skype, and personally as English professor I just conduct the interview and I just set up different questions. میں different angles سے جاتا ہوں کہ for example first question یہ ہوتا ہے کہ does your parent know that you are applying for this job, for this course? Secondly, can you afford the money? And if you come to the United Kingdom, who is going to pay for the cost of your money? بچے نے یہاں آنا جو پاگل ہوا ہے یہاں آنے کے لیے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کے سارے اچھے سوالوں کے اچھے جواب ہی دے گا. نہیں سر, اس میں کافی جینوئن اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں. جب ہم ان کے اکیڈیمک, پھر سیکنڈ کوشچن ہمارے ہوتے ہیں, ہم ان کے اکیڈیمک سرٹیفکیٹس کے بارے میں ہوتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کون سی باڈی پاکستان میں آپ نے, فار ایگزامپل اگر آپ نے کیا کہ میں نے بیچلرس کیا, تو ہم سے پوچھتے ہیں اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی نے آپ کو کس ایئر میں یہ ڈگری دی. اگر وہ جنرلی ہمیں وہ بتا سکے اور صحیح بتا سکے تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ نے کون سے سبجیکٹس وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کون سے سبجیکٹس کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں, کیا یہ ریلیونٹ سبجیکٹس ہے. پھر ہم اس کو ایڈوائز بھی کہتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. چلیے اسی وجہ سے آپ کا جو کالج ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. سر ٹو بی ویری آنیسٹ I wish you all the best. لیکن لیٹ می ٹیک اے ویری شارٹ بریک. اور ناظرین سے واپس آتے ہیں, ایک تو اس سے جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ ایشو جو ہے ہم نے جو برطانوی امبیسڈرز ہیں ان ملکوں کے اندر ان سے بھی اٹھایا کہ اگر فرض کیا یہاں جیسے بچے ہیں جو اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکتے اور جس کو جاری نہیں رکھ سکتے, ان کے پاس یہاں کوئی رہنے کا رائٹ نہیں ہے, تو یہاں پہ جو والنٹری ریٹرن کا ایک پروسیس ہے جس میں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کو ٹکٹ فری کی دی جاتی ہے. اگر وہ بچے اس بات کو مان لیں کہ ان کا اب یہاں پہ آگے فیوچر نہیں ہے, تو کیا یہاں کی گورنمنٹ ان کو ہیلپ کر سکتی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ ایونیوز ایکسپلور ضرور کر رہے ہیں. تمام اس جو ایشو ہے اس پہ جڑی باتیں ایک بریک کے بعد, اس کے بعد ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اب تک کیسا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین, پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس حصے کے اندر ہماری کوشش ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ان سے بات کریں. یہ سارے کے سارے ایک تو اس کالج کے اندر آئے ہوئے ہیں, اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن بعض ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. یہ ہو سکتا ہے آئے کسی ایک کالج میں ہوں, وہ کالج بند ہوا ہو, وہ پیسے ڈوبے ہوں,
اور پتہ نہیں ان پیسے جو ہے دوبارہ کیسے اکٹھے کر کے اپنی جو تعلیم ہے, جو وہ تمام وعدے اپنے ساتھ کیے ہوئے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دانش پٹیل اسٹارٹنگ ہے, کیا پڑھ رہے ہیں؟ Sir, I'm doing business management here. Before I done administrative management in different colleges. But the thing is کہ یہاں پر بہت سا ایکسپیرینس ہوا ہے. میں بیسیکلی کراچی سے ہوں, پاکستان, اور میں 2010 کے اندر یہاں پر آیا تھا. لیکن جب آنے کے بعد جو آپ ایک ڈریمز ہوتا ہے آپ کا, وہ آپ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا کسی نے, کیونکہ وہاں سے جب آتے ہیں آپ پکچرز میں دیکھتے ہیں, موویز میں دیکھتے ہیں, آپ لنڈن کی ٹوٹلی ڈفرینٹ پکچرز دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو دین آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کہاں آ گئے. ایک تو آپ پیرنٹس سے دور ہیں, سیکنڈ یا فیملی سے دور ہیں, فرینڈ سے دور ہیں. جب یہاں پر آتے ہیں ایک اسٹرینج ماحول سا مل جاتا ہے. کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں, 20 گھنٹے کام کریں گے, آپ کو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے, جتنا آپ نے خرچہ کیا ہے وہ نکل آئے گا؟ جی بالکل کہا گیا تھا کہ جو میرا سولیسیٹر تھا اور ایجنٹ تھا, اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں گے, سو دین یو کین ورک 20 hours or something like that. So اور اس نے اس کے جو کوئی ایکسپلینیشن نہیں کی تھی کہ جس کالج میں آپ جا رہے ہیں اس کالج کے بعد ہو سکتا ہے یہ رائٹ نہ ہو؟ نو, ایسے کوئی بات نہیں کی جاتی ہے وہاں پر. تو وہاں پر تو بس آپ کو پتا ہے کہ ایک سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں, کہ گولڈن ڈریمز ہوتے ہیں وہاں پر. صاحب اگر فرض کیا انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کس کالج میں, جس طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں جن کو 20 hours کی ایک باقاعدہ پرمیشن تھی, اور وہ 20 hours ہم نے دیکھا بعض اوقات جو ہے وہ بچے اسکول جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے, وہ انہوں نے مطلب باقاعدہ 40 50 60 گھنٹے کام کیا ویک میں, they made a lot of money. لیکن اگر وہاں پہ ایجنٹ بتا ہی نہیں رہا کہ آپ کو جو کالج ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے خلاف وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے, مطلب کہ فراڈ کا کیس؟ آئی تھنک ان ٹرمز آف مس سیلنگ وہ تو بہت زیادہ آئی تھنک گریو اسٹیج ہے پاکستان میں, جتنی زیادہ مس سیلنگ ہو رہی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ اتنے زیادہ رولس اور ریگولیشنز اپلائی ہو رہے ہیں, اور کوئی I would say professional body is looking into the conduct of the agents, and it's high time that there should be something there which would regulate these agents. The issue is with the work is also on the other hand with the British government also is کہ اتنی تیزی سے انہوں نے رولز چینج کیے ہیں without I would say due process of consultation. لیکن آپ کو پتا ہے گورنمنٹس جو ہیں, گورنمنٹس ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے ٹو کٹ اینڈ رن. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں بلا رہے تھے ان کو, ٹھیک ہے نا, جو پکڑ رہے تھے جو بدماش تھے ان کو ہم نے پکڑا, ان کے خلاف ایکشن کیا ہے, اور ان بچوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے, ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا. بچے ایک لمبو میں رہ گئے نا, بیکاز ایشو یہ ہے کہ کئی ایک بچے ہیں جو کہ جن کو 20 hours کا پاسبلٹی تھی, پھر انہوں نے رول چینج کیا, انہوں نے کہا 20 hours کا بھی اب رول ختم ہو گیا. ایز اکنامک کرائسس سارٹ آف سیٹ ان دس کنٹری, دے تھاٹ کہ یار جابس کی بڑی ڈیفیکلٹی ہے, یہ وہ لیٹس سارٹ آف گیٹ ریڈ آف دس سلاٹ. اور ایشو یہ ہے کہ as a government they do want to promote foreigners to come here and get educated, because یہ سب سے بڑا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ان terms of tourism کے بعد سب سے بڑا سیکٹر ہے جو کہ ان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور امریکہ کی ایج تھی because Americans still they provide the work opportunity to the foreign students, and in Britain it was never used to be the case, but they have changed their rules just to bring them up to competition to Americans. But یہ کہ یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے اس لیول کے. Let me throw the same question, عارف, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جن لوگوں کے ساتھ فرض کیا جو جس کو کہتے ہیں پوری تصویر ہی نہیں دکھائی گئی, جس کو پنجابی جی کہنا انہوں نے مطلب چوچا پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے دکھایا کہ تو انگلینڈ جا کے پڑھے گا یا پڑھیں گی, اور بس جب تم واپس آئیں گے دنیا تیرے واسطے تبدیل ہو جائے گی. انہوں واسطے کچھ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہون بھی, if they identify, if these boys and girls just identify those people کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں گے. یہ آپ نے زبردست پوائنٹ ریز کیا, اور میرے خیال میں آپ کو ہو سکتا ہے 1-2 پروگرام صرف اسی ایک سیگمنٹ پر کرنے پڑیں. مجھے یاد پڑتا ہے 2-3 سال پہلے DGFIA جو تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی جو یہیں پہ لنڈن میں ہو رہی تھی, پاکستان میں, پاکستان کی DGFIA تھے, یہاں پر آئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ اسی چیز پر بات ہوئی. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس وقت تک کوئی بھی ریلیونٹ لیجسلیشن, کوئی میکنزم اس کے ریڈریسل کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کے علم میں ہوگا, اور میرے خیال میں ہر وہ اخبار پڑھنے والا قاری جانتا ہے کہ ابھی پاکستان میں پاکستان کی 2nd یا 3rd لارجسٹ ایک انٹرپرائز تھی ریسنٹلی, وہ اتنا بڑا کیس تھا جس میں ورتھ بلینز آف پاکستانی روپیز انوالو تھے, جس میں سپریم کورٹ نے بھی انٹرفیئر کیا.
اور وہ صاحب جو تھے وہ سارے پیسے لے کے وہ ملک سے فرار ہو گئے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اگر آپ اس موقع سے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایجنٹ جو ہے فراڈ کرتا ہے اور آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو یہ جو کیس ہے اس کو سرکاری لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. اس میں ایف آئی اے نہیں ہے. جی بالکل, اس میں یہ ایف آئی اے انوالو ہو سکتا ہے. لیکن ایف آئی اے کے پاس بھی جو اس سے ریلیونٹ لیجسلیشن ہے وہ ایک مکس قسم کی لیجسلیشن ہے. ان کے پاس ایک کلیئر کٹ لیجسلیشن ہی موجود نہیں ہے, اور میرے خیال میں پارلیمنٹ پر کسی بھی حوالے سے ایک باقاعدہ لابی ہونا چاہیے کہ اس پہ لیجسلیشن ہو سکے تاکہ بلینز آف روپیز جو کہ ہر سال امبیزلمنٹ اس فراڈ کی نظر ہو جاتے ہیں ان کا کوئی سدباب ہو سکے. پاکستان دا کیس تسی سنے ہیں, ہندوستان جتھے تسی آئے ہو ایک تے دسو کتھوں آئے ہو. میرا نام دلراج کور ہے, میں انڈیا تو پنجاب تو. دلراج اوتھے تانوں جڑے ایجنٹ سی انہوں نے دسیا سی کہ تسی کس قسم دے کالج جا رہے ہو؟ نہیں, میرے نال میں بہت پریشانی وچوں گزری. مینوں 8 مہینے ہو گئے تھے لنڈن آئے ہوئے, اور میرا پہلا کالج بند ہو گیا. اینڈ مینوں لگ رہا کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی پتا سی یہ کالج بند ہونے والا ہے. اوتھے لوگ نہیں یہ گلا کلیئر کر دے. انہوں نے جب کالج بند ہو رہا سی کسی نے تانوں دسیا نہیں کہ کالج بند ہونا سی دوڑ لگے ہیں؟ نہیں, میں ہوں نویں کالج سے ایڈمیشن لی اینڈ ری اسٹارٹ سارا کچھ نویں فیس ارینج کرنی پئی مینوں. اور اٹس ویری ہارڈ بیکاز آئی ہیو نو ورک پرمیشن, اور اٹس ویری ہارڈ. میرے کو 10 گھنٹے دی بھی پرمیشن نہیں ہے ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਆਈ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਫੀਸ, ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ. When you go to the next college, do they take into consideration that you have spent some time in another college? You might have actually covered some ground in the kind of study you actually want to pursue. Or you start again. میں نے اس کالج میں میں جاتی تھی اور وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, کوئی نہیں بتانے والا ہوتا تھا. 1-2 بندے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو بھی کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. اسٹاف کے نام پہ بھی وہاں کچھ نہیں تھا. اٹ مینس جو دھوکے کی بات کر رہے ہیں آپ, انڈیا, پاکستان, نیپال یا جہاں سے بھی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اور میں ان میں سے ایک ہوں جو یہ دھوکہ کھائے ہوئے. کتنے پیسے دیے تھے آپ نے آنے سے پہلے؟ 5,000 پاؤنڈ فیس تھی, اور وہاں بھی انہوں نے 2.5-3 لاکھ روپے لیے, جو پروسیسنگ فیس اینڈ ایوری تھنگ. یہاں پہ کس طرح گزارا ہوتا ہے آپ اگر فرض کے کام بھی نہیں کر رہی؟ ابھی میں رشتے دار کے یہاں رہ رہی ہوں تو وہ لوگ لیتے نہیں ہیں, اپنی دیا, ان کی دیا پہ ہوں کہہ سکتے ہیں. یو لکی. پروفیسر صاحب دیکھیں نا, اگر فرض کیا ایک بچہ جو ہے اس نے 1 سال کسی ایک کالج میں گزارا ہے, وہ کالج 2 نمبر تھا, 3 نمبر تھا, 10 نمبر تھا, وہ بند ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب جب نئے کالج ہے, جب وہ بچے آپ کے پاس یہاں آتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں جگہ کالج تھا لنڈن میں یا انگلینڈ کے کسی اور حصے میں, اور وہ بند ہو گیا, تو آپ وہ دوبارہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کو, اس کا ٹائم جو گزرا ہوا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں اس کا نہیں پتا, وہ ایک فراڈ کالج تھا, بند ہو گیا, ہم تو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے؟ نہیں سر, ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن اگر آپ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ چونکہ اس کالج میں آئی ہے یا آیا ہوا ہے تو آپ نے سٹارٹ ہی سے لینا ہوگا. وہ کیسے جی؟ کیونکہ آپ کا کالج چینج ہو رہا ہے, آپ کا اسپانسر چینج ہو رہا ہے, آپ کا نیا ویزا ہو رہا ہے, تو اس لیے ہم نے اسٹوڈنٹس مینجمنٹ سسٹم میں UKBA والے کو انفارم کرنا پڑے گا کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں, کس سرکمسٹانسز کے تھرو آپ ہو رہے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ آپ کا کالج بند تھا اس لیے ہم لے رہے ہیں. لیکن ہاں ایگزیکٹلی ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور بہت نامینل چارجز کے ساتھ ہم ان کو جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ لے کے ان کی ایڈمیشن کروا لیتے ہیں. مطلب آپ کنسیڈر تو کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنے اب پیسے نہ ہوں دوبارہ, وہ اپنے ماں باپ کو دوبارہ لکھ نہیں سکتے کہ مطلب وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں سر. اگر پورا کا پورا کالج یہاں پہ مثال کے طور پر ایک پورا گروپ آ جاتا ہے ایک کالج میں, آپ اس کو سیٹل کر سکتے, پھر اس کو نیا ویزا بھی نہیں, اس کو مرجر کیس کہتے ہیں, آپ اس کو نیا ویزا بھی نہیں دلاتے, اسی ویزے میں آپ نامینل چارجز کے ساتھ اسے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور UKBA والے کو آپ کہہ دیتے ہیں SMS میں کہ انہوں نے مرج کیا ہے, تو they don't need to get a new visa, they don't need to set up anything, they just start their own course where they left it. تو یہ ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. بعض ایسے کالج جو جنرل کالج ہیں جہاں پڑھائی ہو رہی ہے ابھی, اور جس طرح عارف کہہ رہے تھے کہ اگر فرض کیا 5,000 کالج بند ہوئے تو 500 کالج ابھی بھی چل رہے ہیں, کہیں کوئی اس طرح کی پاسبلٹی ہوتی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سرکمسٹانسز ایکسیپشنل ہیں پاورٹی لیول کے اوپر, ان کی جو سٹوری ہے وہ ہیومن سٹوری ہے, اف یو کین گیٹ اٹ چیکڈ کہ سٹوری جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ 2 نمبری نہیں کر رہا, کہیں برسریز جس طرح یونیورسٹیز دیتی ہیں یہاں پر, کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کر سکیں فائنینشلی؟ سر بعض کالجز ہے جس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, اینڈ دیئر اونر آر ویری سمپیتھیٹک, اور they really give some discount in their deposit as well as in their equal installment, تاکہ بچے پہ وہ بوجھ نہ بنے. لیکن سر میرا ایک کوشچن ہے, مجھے صرف گلا ہے UKBA والے سے.
وہ ایک پرائیویٹ کالج کو چیک کرتا ہے, اس کا QA کرا دیتا ہے, اس کا ایڈیکسل سب کچھ چیک کرا لیتا ہے, اور وہ اس کو اسی سٹینڈرڈ پہ لے آتا ہے جو گورنمنٹ کالج کا ہوتا ہے. لیکن وہی گورنمنٹ کالج کو وہ کام کی پرمیشن دیتے ہیں, اور ایک پرائیویٹ کالج جس کا سیٹ اپ اچھا ہوتا ہے, جس کا سٹاف ویل کوالیفائڈ ہوتا ہے, جو کوالٹی ایشورنس ایجنسی سے پاس ہو کے ہائیلی ٹرسٹڈ میں چلا جاتا ہے, پھر بھی اس کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں آئی, تو یہ تو ایکول اپرچونٹی نہیں ہوئی, اسٹوڈنٹ سفر ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بعض کالج کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, کالج کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہے حکومت؟ دس از ویری انجسٹس سر, کیونکہ ایکول اپرچونٹی یہاں پہ پھر بالکل جسٹیفائیبل نہیں ہے سر. عارف آپ مطلب مسلسل جو ہے سیر ہلا رہے ہیں, لگتا ہے مطلب آپ کو پروفیسر صاحب کی بات اچھی لگی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حکومت جو ہے اور ادارے جو بھی کنسرنڈ ادارے ہیں جن کے بارے میں, کیونکہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے کہ یہاں پر جو ہے جوڈیشری وہ بالکل ایک طرح سے دیکھتی ہے, حکومت جو ہے وہ 2 نمبر نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ. آپ کا مجھے لگتا ہے ایکسپیرینس جو ہے جس طرح آپ ہلا رہے تھے کہ نہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں ریسزم ہے, یا آپ سمجھتے ہیں مختلف قسم کی فیورز ہیں جو ایک قسم کی کالج کو دی جاتی ہیں اور دوسرے کالج کو نہیں دی جاتی؟ اچھا, یہ واقعی پروفیسر صاحب کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا انسائٹ تھی, میں اسی کو تھوڑا سا فریش کر رہا تھا. انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے, UKBA کا جو رویہ ہے وہ بہت ہاسٹائل ہے, اور انفارچونیٹلی اگر آپ اسٹیٹس لیں, اس پہ کچھ لوگ کام کر بھی رہے ہیں, کچھ تھنک ٹینکس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ بھی ہوا ہے جو کالجز کلوز ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ایشینس یا پاکستانیز یا انڈینز جو تھے ان کے کالجز تھے. وہ کالجز جو کہ لیکن عارف میٹروپولیٹن یونیورسٹی, ایگزیکٹلی میں آگے اسی کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیڈز میٹروپولیٹن یونیورسٹی, لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی جو یہ کلوز ہوئی, اور بہت سی یونیورسٹی جو ڈاؤن گریڈ کی گئی. سو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, میں نے ان کو ایک تقریب میں خود کہتے سنا کہ میرے ساتھ یہ یونیورسٹی اس لیے بند ہوئی ہے کیونکہ اس کا وائس چانسلر میں ہوں, اور میں واحد وائس چانسلر ہوں جو کہ نان برٹش ہے, اور وہ سب آسٹریلین تھے. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. سم ہاؤ چونکہ بڑی یونیورسٹی تھی, دے مینیج ٹو گیٹ بیک, وہ واپس آ چکے ہیں. لیکن بہت سی کالجز, ایک وہ یونیورسٹی بھی ہے جس نے سارے کالج کو جوڑا ہوا تھا, ویلز یونیورسٹی, مطلب اس نے بھی تو مثال قائم کی. ایگزیکٹلی, اور اس کی وجہ سے بھی لاکھوں اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے اور یہاں پہ غائب ہو گئے, نو ڈاؤٹ. تو جو جہاں تک بات ہے پروفیسر صاحب کی کہ UKBA کا جو رویہ ہے وہ ان ایکول ہے, اور اس میں انجسٹس کا پہلو ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ سے نہ صرف اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات ہوگی, ہم آخری حصے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ریکورس کیا ہے. وہ تمام لوگ جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے, کسی قسم کا ریکورس ٹو جسٹس اور ٹو بیٹر چانسز, اور ساتھ ساتھ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا امید ہے کہ اب جو ان کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے بعد اگر یہ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو ان کو کیا امید ہے کہ اس یہاں جو ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے اس کی جب ایکولنس چیک کی جائے گی وہاں پہ, تو کیا ان کو انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں کوئی جاب اچھی مل سکے گی یا نہیں. یہ سارا ایکسپیرینس جو ہے اٹ ول بی اے بیٹر ایکسپیرینس. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین, پروگرام کے تیسرے حصے میں اور آخری حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات جو ہے یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کالج کے یا اس کالج کے, ان سے بات کر لیتے ہیں, اور دوبارہ جو ایشوز اٹھے ہیں یہاں پر, چاہے وہ ریسزم ہے, چاہے وہ کسی ایک کائنڈ آف کالج جو کہ اونڈ بائی ایشینز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں زیادتی ہے, اور پھر اس زیادتی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. نونیت, تسی کتوں آئے ہو؟ انڈیا سس میرا ایکسپیرینس ہے, میں آئی سی 2011 اپریل میرا جڑا کالج اس ٹائم بند ہو چکا ہے. I pay too much on this college, but no any certificate, no butters. I don't know what happening in this college, so I don't know. But after 6 months, 7 months, I stay at home. I don't know any knowledge of this college. What happening? Why you stop this college? Why you? نہیں تو انو ایسا لگتا ہے کہ تسی illegal تو نہیں ہو گئے, کہ ڈر تو نہیں لگتا کہ اگر جاؤں گے تو کوئی پھڑ نہیں لے گا؟ سر وہ تو لگتا ہے کہیں بھی ہم لوگ باہر جاتے ہیں, کام کے لیے جاتے ہیں, تو ڈر لگتا ہے من میں بھی, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم نے اتنے پیسے بھی پے کیے, ہمارے پاس ویزا تو ہے بٹ ہمارا کالج نہیں ہے, کیا کریں گے ہم لوگ. اب تک آپ کا جو پورا ایکسپیرینس ہے سیال کوٹ سے چلنے سے لندن پہنچنے تک, کیسا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا ایکسپیرینس ہے یا مکس ہے یا برا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک تو اچھا ہے, کیونکہ میرا کالج چل رہا ہے, اسٹڈیز اچھی چل رہی ہے. اس کی وجہ کچھ ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مینیج بہت اچھے طریقے سے کیا ہوتا ہے. ٹینشن یا کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس کو فیس کرنے کا حوصلہ ہے, کر لیتے ہیں.
لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے سب اسٹوڈنٹس کے بارے میں تو میں نے جس سے بھی سنا کسی کا ایکسپیرینس یہاں پر آ کے اچھا نہیں رہا. اچھا ہے کیونکہ میرا کالج چل رہا ہے, اسٹڈیز اچھی ہے, بس اللہ کا جو ہے نا فضل ہے, شکر ہے. جس طرح بھی کہتے ہیں کہ مینج کر لیتا ہوں, ٹینشن نہیں لیتا, اس کا مطلب ہے کہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے والدین بھیج رہے ہیں یا آپ یہاں کام کر رہے ہیں اور وہ کام لیگل ہے, یہ لیگل ہے؟ اوبیسلی میرے پیرنٹس ہی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور جب پیرنٹس وہاں سے پیسے یہاں پہ بھیجتے ہیں نا تو یہاں پہ پاؤنڈز ہیں, وہاں پہ پیسے ہیں. جب کنورٹ پاؤنڈز میں ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایک دفعہ رو پڑتے ہیں وہاں پہ کہ اتنا ہم کیسے کریں مینیج. جب وہاں سے آیا تھا وہاں پہ تو ایک الگ سی پکچر تھی, وہاں پہ بہت کچھ ہوگا, یہ ہوگا تمہیں, یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. ایسا یہاں پہ کچھ نہیں ہے. لاہور کی کسی یونیورسٹی میں کیوں نہیں گئے, لمس میں کیوں نہیں گئے, دوسرے سکولز ہیں مطلب انٹرنیشنل لیول کے سکول ہیں؟ کیونکہ میں نے جناح صاحب کو اور علامہ صاحب کو یہاں پہ پڑھا تھا نا انہوں نے, تو میں ان سے انسپائر تھا. تو تاریخ پا گئی ہے. زینب آپ کہاں سے؟ لاہور سے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ سر آئی واز اے ٹیچر اوور دیئر, میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی, اسمال اسٹوڈنٹس کو, اور یہاں پہ بزنس مینجمنٹ کے لیے آئی ہوں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے. جب باقی لوگوں سے سنتی ہیں کہ ان کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں, کوئی پریشانی ہے؟ تو بہت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے پل میں کیا ہونا ہے. کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہو یہ سب کچھ ایسے رہے گا ایز اٹ از کے نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. کمل آپ انڈیا سے آئی ہوئی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ Actually میرا ایکسپیرینس کافی خراب ہی رہا ہے. And they just tell me like how to speak in English, that's it, not the like business management nothing. And I spent like 1 year over there. They don't tell me anything about the business. They keep us on the holidays and like that. And بعد میں وہ لوگ کالج بند ہو گیا, ہمیں کوئی ہمارا وہ, ہم نے اسائنمنٹ بھی دی, ہمیں نہیں پتا ہماری اسائنمنٹ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, سب وہ بھی لیا بٹ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. بعد میں ہمیں میسیج آتے ہیں, ای میلز آتی ہیں کہ یہ کالج کسی اور مینجمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. تو وہ مینجمنٹ نے ہمیں ہماری کوئی کلاسز نہیں لی, ہمیں ای میل کر دی کہ آپ کی کلاسز ویری سون یور کلاسز بھی اسٹارٹ, وی ول سینڈ یو ٹائم ٹیبل. No timetable coming, then again emails coming, your college gonna be like UKBA don't allow us to go for this college. تو بتایا تھا کہ یہاں پر NUS نام کی ایک تنظیم ہے, نیشنل یونین جو ہے اسٹوڈنٹس کی, ان سے جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کے باقاعدہ لیگل ونگز ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کا نام ہی نہیں سنا اس چیز کا؟ نہیں, ہمیں ایکچولی اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم کس کے, ہم صرف یہ ہمارے پاس سالیسیٹر ہیں جو ہمیں وہ ہمارے فردر ویزا کے لیے ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. مطلب جو پہلے آپ نے پیسے دیے ہیں مزید پیسے دیں اور دیں بس, یہی ہمیں پتہ ہے بس. آئی ایم ارشد منیر فرام لاہور پاکستان. وہاں پہ میں اچھی کمپنی, ریپیوٹڈ کمپنی میں ایچ آر مینیجر کے طور پہ کام کر رہا تھا, اور میں اپنی جو سی وی ہے اس میں ایک سرٹیفکیٹ, انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ایڈ کرنا چاہتا تاکہ اپنے کیریئر کو بوسٹ کر سکوں. جہاں بہت سارے مسائل اسٹوڈنٹ بیان کرتے ہیں, اس میں میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں. ایز اے میچور پرسن آئی ہیو ریسرچ آل مائی آپشن بیفور کمنگ ٹو ہیئر ان یو کے. میں جانتا تھا کہ مجھے وہاں پہ کون سے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا, میرا وہاں پہ ایکسپینڈیچر کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں. اور میرے خیال میں یہاں پہ جتنے پیسے اکٹھے کیے ہوئے, جی مجھے کہنے کا مطلب اس میں آپ پہ تو ذمہ داری نہیں تھی, آپ کے والدین آپ کو پیسے نہیں دے رہے تھے, آپ نے خود پیسے. میں کہنے کا ایچ آر پروفیشنل تھا, پروفیشنل کے طور پہ مجھے میرا شوق تھا کہ میں باہر جا کے پڑھوں, اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا کہ مجھے یہ سارے کام کس طرح کرنے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے مسائل ٹھیک ہے قوانین کے حساب سے, باقی چیزوں کے حساب سے ہوتے ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جا کے ورک الاؤڈ نہیں ہوگا. بہت ساروں کو, سب کو نہیں لیکن بہت ساروں کو پتہ ہوتا ہے. صرف ہم یہ ہمارا جو کہ ہم چلیں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا, یہ جو ہمارا فارمولا ہے, یہ واضح دفعہ ہم بتا رہے ہیں کہ باقی بچے جو وہ کولمبس ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کدھر ہے, وہ ڈھونڈنے انڈیا جا رہے ہیں لیکن میل ان کو امریکہ گیا. نہیں, بعد میں بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یا ان کے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں امیدیں لے کے آتے ہیں جو صرف مطلب اپنے ملکوں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے. بالکل ایسے. اس میں جو وہاں پہ بیک جو ہمارے حالات ہیں وہ بھی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ میں ایچ آر پروفیشنل کے طور پہ کام کر رہا تھا, تو وہاں پہ امپلائر جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باہر سے اسٹوڈنٹ آئے ہیں جن کے پاس باہر کی ڈگری ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو ان کی زیادہ تنخواہ. تو ہم یہ سارے بہت سارے لوگ اسی طرح اپنے سی وی میں ایک سرٹیفکیٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کام اس طرح کے مواقع کے لیے آتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں آفتاب, جس طرح کمل بتا رہی, ان کو NUS کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں ہی پتہ ہے, جس ہم یہاں پڑھنے آئے تھے. کوئی پرابلم ہے, آپ کی نیشنل یونین ہے, وہاں جا کے بتائیں, ان کا دفتر ہے سینٹرل لنڈن کے اندر, یہ ایشوز ہیں, دے ول ٹیک اپ یور کیس, دے ول ڈیل ود دی انسٹیٹیوشن. وہ نہیں ہے.
ایک دوسرا ایشو جو ہم اپنے بچوں کو جو آنا چاہتے ہیں وہاں سے جو یہ پروگرام دیکھیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کا سٹوری اتنی روزی نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنے کی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر انسٹیٹیوشنز دیر جن کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف سے سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر فرض کے ساروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سے ان کے پاس اور اب کرنے کے لیے ہے کیا؟ ان کے پاس واٹ از دا ریکورس؟ پیسے تو ان کو ملنے نہیں ہے. واٹ ان یور اپریسیشن آپ نے بینکنگ کی لائف بھی دیکھی ہے, یو ورک ود ملٹی نیشنلز, یہاں کی جو ڈگریاں ہیں یہ لے کے واپس جائیں گے, کیا بنے گا ان کا؟ آئی تھنک ان ریگارڈس ٹو ڈائریکٹلی آنسرنگ یور کوشچن ڈگریز کا, تو پاکستان میں بھی بہت اویئرنیس سیم ایز انڈیا, بنگلہ دیش, ادر کنٹریز, بہت اویئرنیس ہو گئی ہے کہ کس کالج کا یا کس یونیورسٹی کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. بیکاز ایز این امپلائر وین آئی ایم انٹرویوئنگ سم ون, میں یہ سمجھوں گا کہ اگر یہ بچہ آکسفورڈ کا یا امپیریل کالج کا یا کرینفیلڈ کا پڑھا ہوا ہے تو آئی ول نو کہ دے ہیو گاٹ اے سرٹن sort of criteria to give the admission, and then they've got a certain process through which they take the student, so then when they come out of that process they are a little bit better than the rest of the market. تو ایز این امپلائر میرے لیے ڈیسیشن میکنگ آسان ہو جائے گا. تو پاکستان میں, انڈیا سب میں اب لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے کالجز اچھے ہیں, کون سے کالجز ٹرسٹڈ لیول, اور یہ سب چیزیں بہت اویئرنیس ہے. اب وی ڈو اسپیک انٹرنیشنلی ود ادر کولیگس اینڈ دیٹ کم اکراس ویری کلیئرلی. Quickly, Arif, in the last minutes, again, awareness point of view سے جو بچے یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ دس از این اویئرنیس پروگرام. اس کے اوپر سیریز ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, لمیٹڈ اپرچونٹی ہے. وٹ کین بی ٹیل دیم؟ جی, سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ وہ جانچ سکیں کہ کیا ان کا کالج HTS ہے, ہائی ٹرسٹڈ کالجز میں سے ہے, کیا ان کا کالج QA یا ISI جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہے. کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو دین وہ کالج کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر کالج جو کہ 500 سمپل ٹرمز میں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ جب وہ ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں تو اسی فرینکنس سے اپنے ماں باپ سے بات کریں کہ دیکھیں ہم وہاں پر جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے, اسی تواڈے تے ہیں, تسی پیسے دینے ہیں, سانو نوکری لبے گی. اور یہ چیز ہوگی تو 80% شاید ویسے ہی آنا بند ہو جائیں, کیونکہ اگر ان کے والدین کلیئرلی جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے 150 روپے کو ایک پاؤنڈ میں کنورٹ کریں گے تو ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں اویلیبل ہوں گے. پروفیسر صاحب سے آخری سوال جو ہے نا آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح آپ بچوں کو یہاں سے جو بھی ڈگریز دے کے بھیجیں گے, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اپنے نیچرل اینڈ پہ نہیں پہنچا, وہ بیچز آفٹر بیچز نکل کے واپس نہیں گئے, ان کی سٹوریز ہم نے سنی نہیں ہے وہاں پہ جا کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سو اٹس این اوپن فیلڈ. لیکن آپ کیا بتانا چاہیں گے ان بچوں کو جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں, اینڈ آور چینل از واچڈ بائی آلموسٹ ایوری پاکستانی ان دس کنٹری اینڈ پاکستان میں بھی, تو کیا بتانا چاہیں گے آپ کو کہ اگر فرض کیا وہ ایسے کالجز ہیں جو ہائیلی ٹرسٹڈ کالجز ہیں, اٹ از اسٹل فیئر گیم ٹو کم ہیئر اسٹڈی اینڈ گو بیک؟ 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے بچے وہاں سے آئیں, ایک تو وہ اپنا پرسنل ریسرچ کریں کہ جس کالج میں میں جا رہا ہوں کس قسم کا کالج ہے, وہاں پہ پڑھائی کا سٹینڈرڈ کیا ہے. دوسری بات یہ سر کہ میں ایجنٹس کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ اگر وہ برٹش کاؤنسل ایکریڈیٹڈ ایجنٹ ہے, اگر وہ آئلٹس برٹش کاؤنسل سے کرتے, اسی ساتھ اگر وہ کہے کہ مجھے برٹش کاؤنسل سے تھوڑی سی ہیلپ لینی ہے, اور وہاں پہ بعض کالجز ہے جس کے پینل پہ برٹش ایکریڈیٹڈ ایجنٹس ہے اور وہ بالکل نامینل فیس چارج کے ساتھ ان کو صحیح گائیڈ لائن بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پرائیویٹ کالج ہے. اور نمبر 1 بات وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ کام کی پروفیشن نہیں ہے, جائیں اپنے پیرنٹس کو لائیں اور اس سے بات کریں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ ریکورس ٹو دا پبلک فنڈ تو آپ جائیں, ورنہ نہیں. اگر اسی کو فالو کیا جائے تو میرے خیال میں سر 80% ہے. ناظرین آپ نے جتنی باتیں سنی ہیں اسٹوڈنٹس کی بھی اور ہمارے ایکسپرٹ ہیں, اگر ڈیو ڈیلیجنس کریں, آپ وہاں سے نکلنے سے پہلے, آپ پاکستان سے نکل کے ایک شہر سے نکل کے لاہور سے گوجرانوالہ نہیں جا رہے, آپ امرتسر سے نکل کے دلی نہیں جا رہے, آپ چٹاگانگ سے نکل کے ڈھاکہ نہیں آ رہے, یو آر چینجنگ کانٹیننٹ, اور اس کا میکینزم وہاں موجود ہے. برٹش کاؤنسل کے آفیسز وہاں ہیں, ان سے پتہ کر لیں کہ ہماری یہ بات چیت ہو رہی ہے. ہمارا ایکسپیرینس یہ تھا جب ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ہمارے اپنے جو ٹیچرس تھے انہوں نے ہمارے ریفرنسز لیٹر لکھے تھے. وہ ریفرنس لیٹرز جو ہیں وہ یہاں سے اپروو ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہوگا وہاں پہ. اور دوسری سب سے بڑی چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ونس یو گو فار شاپنگ اٹ از یور ڈیسیژن کہ آپ کیا خریدنے کے لیے گئے ہیں. اگر اف یو سیٹل فار سم تھنگ سب اسٹینڈرڈ تو ہو سکتا ہے کل کو بہت زیادہ ہارڈ برن ہو, نقصان ہو, پیسے کا بھی, ٹائم کا بھی, اور یہ وقت جو ہے آپ کے دوبارہ ہاتھ نہ آ سکے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.